बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम नाजरीन को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है नाजरीन, और ये जो खुशियाँ हैं ये हम देखते हैं कि ईद के तीनों दिन इसी तरह से रहती हैं और इसी तरह से रहनी भी चाहिए। लेकिन ये ईद जो है ये पिछली तमाम ईदों से कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी वबा का सामना है इस वक्त। तो एसओपीज़ के ऊपर हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा, तवज्जो देनी होगी। लेकिन अभी अपनी जो सेलिब्रेशंस हैं उनको भी भरपूर करना होगा। कुर्बानी का सिलसिला तीनों दिन चलता रहता है। आज भी काफ़ी लोगों के घरों पे कुर्बानी हुई, कल भी होगी अभी। लेकिन जो मिलना मिलाना है वो, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो अभी हम बहुत ही ख़ास हमारे गेस्ट हैं, उनके पास आज हम खुद गेस्ट बन गए हैं और उनसे आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ईद का दिन गुजरता है, किस तरह से सारे रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना रहता है। और आपसे तारुफ करवाते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजिरान ऑल पाकिस्तान मिस्टर खालिद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो खालिद साहब। और अपने नाजरीन के लिए एक दिलचस्प बात और होगी कि खालिद साहब से तो अक्सर मुलाकात आपकी होती रहती है इस तरह से एज अ व्यूअर्स, लेकिन अभी हमारे साथ खालिद साहब की जो अहलियां हैं वो भी मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी ईद की। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा खालिद साहब, किस तरह से गुजरे ईद के 2 दिन? पहले दिन क्या मसरूफियात रही, आज क्या रही? देखिए, ये सारा दिन जो है इस तरह ही गुजरता है। कुर्बानी में पिछली ईदें भी जो हमारी होती हैं, नमाज पढ़ के आगे और कुर्बानी शुरू कर देते हैं, और उसमें हमारी कोशिश होती है कि उतनी देर तक इसको जारी रखा जाए जब तक लेने वाले खड़े हैं। तो इसलिए फिर सारा दिन रात तक 8 बज जाते हैं। फिर दूसरे दिन जो जानवर बचते हैं फिर दूसरे दिन करने कुछ घर बच जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर एक के दरवाजे पर दिया जाए, पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आस होती है। इस सोच के साथ ही हम है, तो ये सुन्नत इब्राहिमी, इसको तो एज ए मुसलमान हमने करना है, लेकिन एक ज़हन में ये भी होता है कि उन घरों तक इसको पहुँचाया जाए, बिल्कुल, जो वाकई हकदार हैं। सही मानों में ईद की खुशियाँ इसे ही कहा जाता है। लेकिन इस दफ़ा पिछले सालों की निस्बत मुख्तलिफ था। इस दफ़ा डर रहा थोड़ा कि रश ना लगे, हाँ, लोगों का हजूम ना हो। इसलिए फिर हमने एक 4 दीवारी के अंदर दरवाजे को बाहर से बंद करके कुर्बानी करके और कोशिश ये की कि हर के दरवाजे पर पहुंचाया जाए, बजाय वो इधर आकर लाइन लगाए और यहाँ रस डाले, उसके घर तक पहुंचाया जाए। ये हमारे पहले से ही मैंने प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा। उसमें मेरे बेटों ने भी, सब ने, भाइयों ने भी कोशिश यही थी उनकी कि यहाँ ना किया जाए, घरों में ना किया जाए। तो फिर ये एक जगह मखसूस की, इस 4 दीवारी के अंदर ही किया जाए सारा। बिल्कुल ठीक है। और उसी के अंदर ही सारा हमने किया, और लोगों तक, लड़के हैं हमारे पास, वो रखते हैं गाड़ी में और जगह जगह जो हकदार लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं। इसी तरह बस सारा दिन गुजरता है। फिर दोस्त अहबाब भी आने जाना भी लगा रहता है, टेलीफोन भी लगा रहता है, और साथ साथ काम भी होता जाता है, और फिर पकवान भी होता है साथ साथ। बिल्कुल, खास तौर पे इस ईद पे तो बहुत शौक से चीजें बन रहा है। मैं बाहर क्योंकि बैठा होता हूँ, गोश्त बनवा रहा होता हूँ, वहीं पे आ जाता है पकाने वाला, वो पकाता है, और वहाँ जितने लोग बैठे होते हैं, जो मौजूद होते हैं सारे, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, माशाल्लाह। खा भी रहे हैं और कुर्बानी भी कर रहे हैं। इसी तरीके से सारा सिलसिला आगे चलता है। ठीक है, तो खालिद साहब, आप तो बाहर जो इतना हल्का अहबाब है आपका, उसमें मसरूफ होते हैं, तो फिर आप बताइएगा कि आप लोगों का ईद का दिन किस तरह से गुजरता है? और अभी आज के दिन भी बहुत मसरूफ रही होंगी आप। जी, हमारा भी बिजी होता है, क्योंकि सुबह इनके भाई भाभियाँ, हम लोग उनका खाना करते हैं। अच्छा। फर्स्ट डे कर लेते हैं, फिर सुबह को भी आते हैं, फिर सेकंड डे भी उनको सबको बुलाते हैं हम लोग ना स्पेशल। अच्छा। हमारी तरफ भी मेरी बेटी एक शादीशुदा है, वो भी आती है, बेटे लोग पास ही रहते हैं, वो भी सब लोग आ जाते हैं। तो दोपहर का खाना भी होता है, शाम का खाना भी हमारी तरफ का। हम लोग बड़े हैं भाइयों में। खालिद साहब अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं? पूरी मुझसे बड़े एक थे, वो फौत हो चुके हैं। अच्छा। अब मैं ही बड़ा हूँ सब में, लेकिन कोशिश होती है कि सभी एक जगह इकट्ठे हों, और पूरी फैमिली होती है। बिल्कुल। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती।
لیکن اب تو کرونا ہے، کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑے محتاط انداز سے سارے کام، پہلے بھی اتنا نہیں، باہر تو جانا تھا ہی نہیں، چاہے چھوٹی عید ہو چاہے بڑی عید ہو، گھر میں ہی گھر ماشاءاللہ پہ ہمارے گھر میں ہی عید جیسا سما، جب بچے بچیاں سارے آتے ہیں تو پھر بھائی بھی آتے ہیں، ان کی بیگمات بھی آتی ہیں، ان کے بچے بھی آتے ان کے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ ایسے چل پڑتا ہے کہ کہیں باہر جانے کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ویسے بھی عام طور پہ زندگی میں سب اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ یہ تہواروں پہ تو ایک ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں بھی اگر باہر چلے جائیں تو پھر گھر ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو یہ بتائیں، خواتین کی جو عیدیں ہوتی ہیں نا وہ مصروف کچھ زیادہ گزرتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے سب کچھ، وہ ایک بڑا تہوار ہوتا ہے، پھر مہمان ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ایک سپرویژن ضرور کر رہی ہوتی ہیں جو خاتون خانہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے بغیر گزارا ہے کیا؟ ایسے پہ گزارا ہے کہ صرف کچن چھوڑ دیا جائے اور خود چیک نہ کرنا پڑے؟ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، خود بھی دیکھنا ہی پڑتا ہے؟ جی پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ اب عید آنی ہے تو بہت ساری چیزیں پہلے سے تیار کر لی ہوتی ہیں، اگلے دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے، پھر سب لوگ ہیلپ بھی کر لیتی ہیں ساتھ۔ اچھا، یہ خوبصورتی ہے نا، مطلب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل جل کے کام کرتے ہیں۔ لیکن کھانا یہ خود بناتی ماشاءاللہ۔ خالد صاحب کی کوئی فرمائشی ڈش جو عید پہ لازمی بنتی ہو؟ عید پر تو سب اسپیشل ہی ہوتا ہے، سب کچھ ہی تقریباً اسپیشل ہی ہوتا ہے، اور اب تو ویسے بھی گھروں میں اکثر اس طرح کے ہی کھانے بننے لگ گئے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو وہی اسپیشلٹیز جو ہیں وہ ماشاءاللہ ویسے بھی گھر میں بن رہی ہیں، دوسرے دن ہر گھر، ہمارے گھر میں بھی بہت بنتی ہے۔ اچھا، کس کو پسند ہے گھر میں زیادہ؟ میرے بیٹوں کو بہت پسند ہے، ہر دوسرے دن بن رہی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کی بریانی؟ چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی۔ جی اچھا، کوکنگ ماشاءاللہ آپ خود کرتی ہیں ہمیشہ، تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ خالد ہماری صاحب کیسا کھانا بناتی ہیں آپ؟ ہماری جو پوتی ہے نا، ہاں جی، وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھاتی نہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، پہچان لیتی ہے۔ وہ پہچان لیتی ہے۔ کتنے سال کی ہیں وہ؟ 8 سال کی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، 8 سال کی بچی اپنی دادی کے ہاتھ کا بنا کھانا بڑی اچھی طرح پہچانتی۔ خالد صاحب، آپ کی بیگم کیسا کھانا بناتی ہیں؟ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، اور لیکن میری والدہ جو تھیں وہ ان سے بھی اچھا بناتی ہیں ماشاءاللہ، بالکل۔ لیکن اصل میں وہ والدہ تھی نا، وہ والدہ تو پھر والدہ ہوتی ہیں، بالکل بات تھی، لیکن بیگم بھی جو بناتی ہیں، پھر اس کے بعد باہر سے کچھ کھاتے ہیں نا اگر، تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، ویسے تو میں خود بھی بڑا اچھا بنا لیتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خالد صاحب کی کوکنگ کیسی ہے جی، آپ بتا دیں۔ جی ان کی بھی اچھی ہے، اچھی کوکنگ ہے۔ کیا بناتے ہیں یہ شوق سے؟ قیمہ ہی بناتے ہیں شوق سے۔ اچھا، اپنی مرضی کی ڈش بنانی ہوتی ہے آپ نے؟ جی۔ تو خالد صاحب ابھی اس عید پہ کوشش کی ہے آپ نے کچھ خود سے کوک کرنے کی، خود بنانے کی؟ ٹائم کی اصل بات ہے نا کہ باہر لوگ بھی آتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتے ہیں، سارا سلسلہ بھی چلانا ہوتا ہے، تو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ذرا سا اٹھ کے بھی جایا جائے۔ بالکل، عید پہ ٹائم نہیں ملتا، وہاں سے نہیں اٹھا جاتا۔ پھر خاص طور پر قربانی کا جب ٹائم ہوتا ہے، پھر یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ گاڑی گئی ہے، کس علاقے میں گئی ہے، کتنے لوگوں کو پہنچا ہوگا، کتنے لوگوں کو نہیں پہنچا ہوگا، یہ مجھے ہر وقت سوچ رہتی ہے۔ تو پھر اسی لحاظ سے میں بھجواتا ہوں وہاں، کہ بھئی جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا پھر دوبارہ گاڑی بھر کے لے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مقصد ہی یہ ہے کہ حقداروں تک پہنچے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ رشتہ داروں کی طرف نہیں، وہ ایک ہی گھر میں پہنچا دیتے ہیں ہم، وہ آگے سے دے دے اپنے رشتہ داروں میں ساروں، لیکن ان لوگوں تک ضرور جو ذمہ داری کے ساتھ، خاص طور پر ہمارے جو ایسے لوگ بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، سارا سال انہوں نے دیکھنا نہیں، عید پر ایک آس امید ہو۔ بے شک، بالکل۔ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آس امید تو کسی کی ٹوٹنی نہیں چاہیے، اس کے گھر تک پہنچنا چاہیے ہر حال میں۔ انسان خود تو کھاتا رہتا، سارا سال کھاتا ہے، بالکل، لیکن ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ہے بڑی عید۔ بالکل ایسا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے کہ ایک تعلق بھی بنتا ہے، پیار محبت یاد بھی رکھتے ہیں لوگ، ان کو جب آس ہو جاتی ہے تو پھر ان کو جب ملتا ہے تو دعائیں ملتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ عید اصل میں تو ہوتی ہی ہے کہ آپ نے
سب کا خیال کرنا ہے یا ان لوگوں کو خوشیاں نصیب ہوں جن بیچاروں کو شاید سارا سال نہیں ملتی, تو ان کے بارے میں بڑا سوچنا پڑتا ہے. کیا جذبات ہوتے ہیں دوسروں کو لے کے, اور اس وقت تو اس عید پہ تو خاص طور پہ ہمارا ملک جو ہے, پوری دنیا بلکہ ہمارا ملک جن کرائسس سے گزرا ان کو لے کے یہ عید اس بار کیسی تھی؟ مزید اس میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے ہمارے تمام ویورز کو بڑی عید کی بڑی بڑی خوشیاں بہت مبارک ہو. اور ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم ٹینشن میں تھے کچھ, لیکن اللہ کا بہت کرم ہوا, سب لوگوں نے جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کام لیا, SOPs فالو کی اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے تمام اداروں نے مینیج کیا, اور ہم لوگ جو ہے وہ اب کافی حد تک 80% ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا چھٹکارا ہو گیا اس وبا سے. تو بھی عید کی خوشیوں کو ہم نے اس لیے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. بتائیے گا کہ کس طرح کی گیدرنگ رہی اور ابھی آگے کیا پلانز ہیں, تیسرا دن کیسے گزرے؟ جی الحمدللہ. ابھی ہماری تو پہلے دن کی ابھی قربانی ہوئی تھی, اس کی تھکن اتری نہیں. ابھی آج بھی ہمارے جانور کٹے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آج فارغ ہو جائیں گے. تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم کہیں اب باہر کہیں چلیں, اچھا تھوڑا سا گھوم پھر کے آئے. ہاں, کیونکہ کافی دیر سے وہ گھومنا پھرنا بند ہوا ہوا تھا. بالکل 4-5 مہینے سے سب لوگ ہی باؤنڈ ہوئے ہوئے تھے اپنے گھروں میں, سب لوگ ہی لاک ڈاؤن تھے. تو اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اکٹھا چلتے ہیں کہیں, تھوڑا سا ویکیشن منا کے آتے ہیں انشاءاللہ. تو خالد صاحب فیوریٹ پلیس کیا ہوتی ہے پھر ایسے گھومنے پھرنے کہیں جانا ہو؟ کہ بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 ماہ ہو گئے گھر سے نکلے نہیں, تو کہیں چلے, تو کہیں بھی چلے. تو میں تو کھلی جگہ جو ہے سبزہ ایسی جگہوں کو پسند کرتا ہوں, کاغان ناران وغیرہ ایسی چیز, تو اس کی آگے پیچھے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. بالکل. چلے اسی بہانے کوئی 1-8 دن کے لیے اگر کچھ چکر لگ جائے گا, اور جانے کی بھی سیر ہے آنے کی بھی سیر ہے. تو کیونکہ یہ اب حالات اللہ کی رحمت سے, پہلے تو ایک ڈر خوف تھا, لیکن اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے کرونا بالکل ختم ہو چکا ہے, نہ ہونے کے برابر کیسز ہیں. تو یہ لوگوں نے سمجھداری سے کام لیا, SOPs کو اپنایا, اپنی جان کے لیے حفاظت بھی کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کی, اور اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. اور آج اس کا نتیجہ کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں, لیکن پاکستان میں اس کے اثرات کم ہوئے. شکر الحمدللہ. یہ بڑی خوش شائن بات ہے, اور اس میں ہماری انتظامیہ, ہمارے لوگ سب نے اپنا اپنا, ہر شخص نے اپنا کردار ادا کیا, بالکل, اور تبھی جا کر ہم نے اس کو کنٹرول کیا. اور آج اب آپ دیکھیں تو باہر ایسے مقامات پر لوگوں کا رش ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ قید میں تھے, پچھلے 6 ماہ سے قید میں تھے, تو اب ان کو نکلنے کا موقع ملا, اور اب وہ کسی بہانے کبھی جیسے کوئی افورڈ کر سکتا ہے, نزدیک ہے کوئی, اس کے گھر کے قریب ہے, یا فاصلے پر ہے, اسی طرح فیملیاں بھی آپس میں مل کے پلاننگ کر کے جا رہی ہیں سیر کے لیے. ہاں جی, ظاہر ہے سب کیونکہ جانا چاہتے ہیں, انجوائے کرنا چاہیے اب, کیونکہ اب بہت ہو چکا. اب اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اگر کھلی فضا میں جائیں گے, پھرے ٹریں گے, اپنا انجوائے کریں گے, تبھی آگے زندگی, اسی کا نام زندگی. بالکل بالکل. اور خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عید کی شاپنگ ہوتی ہے, ویسے عید الفطر پہ بھی عید الاضحیٰ پہ بھی شاپنگ تو بھرپور ہوتی ہے, تو یہ بتائیے گا کہ کبھی شاپنگ کے لیے خود گئے ہیں آپ ساتھ؟ نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اچھا. میں ایک تو اپنے کاروبار میں, اور دوسرا میں انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے بہت سارے مسائل لوگوں کے, تاجروں کے رہتے ہیں. تو پھر اتنی دیر سے تو اگر 12 بجے آیا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. بالکل. لیکن یہ شاپنگ جو ہے, بلکہ بچے بھی ان کے ساتھ ہی جا کے کرتے ہیں. اچھا, عید کی شاپنگ کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے؟ ظاہر ہے ماشاءاللہ بہویں بھی ہیں آپ کی, پوتے پوتیاں بھی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی ہیں, تو ساری ایک اس میں بھی ایک ایکسائٹمنٹ رہتی ہوگی. جی بالکل. بس جیسے رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو عید کی, چھوٹی کی تو تب سے شروع کر دیتے ہیں, پر اس دفعہ نہیں کی تھی ہم نے. بڑی عید پہ؟ بڑی عید پہ کی ہے. اچھا, اس بار کی ہے. تو یہ بتائیں کہ خالد صاحب سے عیدی آپ نے لی ہے بڑی عید پہ بھی؟ نہیں.
آپ نے عیدی نہیں لی، لیکن بچوں نے تو نہیں اسپیئر کیا ہوگا. چھوٹی عید پہ لی تھی بچوں نے بھی، بڑی عید پہ نہیں لی. بڑی عید پہ نہیں لی. اچھا، بڑی عید پہ بچوں نے آپ کو اسپیئر کیا عیدی کے معاملے میں؟ ٹھیک ہے. انہیں وہ ان کے ذہنوں میں یہ کنسپٹ ہے نا کہ چھوٹی عید پہ ملتی ہے، چھوٹی عید پہ ملتی ہے، بڑے عید پر عیدی نہیں ہوتی. اچھا، بکرے کی عید ہوتی ہے. یہ اصل میں قربانی عید کہا جاتا ہے. اس لیے وہ بچے بھی سمجھدار ہیں، باشعور ہیں ماشاءاللہ. سارے. چھوٹا بھی جو ہوگا وہ بھی یہ ذہن میں رکھے گا. اچھا. وہ بھی مانگتا نہیں. لیکن بچوں کی ایفیلیشن جانوروں کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، اور بچے وہ بڑا ان کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر بچے مس کرتے ہیں ان کو باقاعدہ. جی وہ سارا سال جو لوگ پالتے ہیں اور جب اس کی قربانی کرتے ہیں، اب یہاں سنبھالے کون؟ ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے. ہم وقت کے اوپر جا کر لے لیتے ہیں، یا اپنی جگہ پر جہاں زمینیں ہیں ہماری وہاں پر پلتے رہتے ہیں. اچھا، بچوں کی طرف سے فرمائش ہوتی ہے کہ بھئی چھوٹے آپ کے پوتے پوتی ہیں کہ ہم نے کون سا جانور لینا ہے، یا بکرے ہوں، یا پھر جو بھی بچوں کی چوائس ہوتی ہے، کچھ بتاتے ہیں وہ آپ کو؟ نہیں، لے آتے ہیں، دو تین دن پہلے لے کے آئیں گے نا ادھر، بس ان سے کھیلتے ہیں. اتنی نہیں کھیلتے ہیں، لیکن اتنی محبت نہیں ہوتی. اچھا، چھوٹے ہیں کہ وہ کہے جی ذبح کر دیا اس کو، کیوں کیا، ہوتا ہے نا اکثر. بالکل، سارے بچوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. لیکن نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اتنی دوستی نہیں ہوئی ہوتی. 2 دن تک تو خوش رہتے ہیں، چلو 2 دن 3 دن ان کے ساتھ گزار لیتے ہیں. پھر بعد میں ان کو ذہنوں میں یہ ضرور ہوتا ہے، آج کا بچہ اور 10 سال 20 سال پہلے کا بچہ بڑا فرق ہے. بالکل. آج بچے کو سمجھ ہے ساری کہ یہ اس لیے آیا کہ یہ عید پر کٹے گا، تو عید پر وہ کٹتا ہے. یہ اس کے ذہن میں. دیکھیں، یہ تو ہمارا ظاہر ہے مذہبی فریضہ ہے، تو یہ تعلیمات تو بچوں کے ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، بچپن سے ہی ہونی چاہیے. بچوں کا براٹ اپ اور بچوں کو چیریٹی کا کانسیپٹ، بچوں کو یہ احساس دینا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ ہم نے دوسروں کے لیے کرنا ہوتا ہے، یہ قربانی اللہ کی راہ میں ہے، یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں. اگر ہم کسی جگہ پر 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو میرے بچے وہاں 15 خرچ کرتے ہیں، بالکل 20 خرچ کرتے ہیں. یہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر کہ ایک ذہن میں یہ تھا کہ بچے اس نقش قدم پر چلے، پیار کریں، غریب لوگوں کے ساتھ محبت کریں. احساس والے یہی انہیں ہم نے کبھی، میرے بچوں نے بھی کبھی فرق نہیں رکھا. ہمیشہ جو کمزور آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں بغیر پوچھے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو پھر میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اگر ذہن میں یہ بنایا ہوتا ہے نا کہ اس کو 2 دینے ہیں، تو مجھے جب پتہ چلتا ہے تو اس نے 5 ہی لیے ہوتے ہیں. کیا بات. یہ ایک بڑی خوبصورت اور میرے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہے. اچھا، بچے آپ نے بھی خود ہی کہا تھا کہ میں بڑا مصروف رہا ہوں، ہمیشہ بڑی بزی آپ کی لائف رہی ہے، تو اس کا کریڈٹ اپنے بچوں کے یہ احساس کا، یہ ان کی تربیت کا کریڈٹ اپنی اہلیہ کو دیتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے، دیکھیں یہ تو پرورش تو والدہ ہی کرتی ہے. دیکھیں نا، والد نے تو اپنے کام پر جانا ہے، اپنے کام کاج سے اس کا فرصت ہوگی، یہ ساری ذمہ داری والدہ پر ہوتی ہے. تو یہ ان سے میں پوچھنا چاہوں گی، مجھے بتائیے گا کہ کیسا رہا پوری لائف؟ خالد صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں بڑا مصروف رہا. بچے جو ہیں وہ بچپن سے سیکھتے ہیں، تو آپ کتنی ذمہ داری محسوس کرتی تھیں کہ اگر ان کے فادر اتنے بزی رہتے ہیں تو میری کتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے؟ اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ عید ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، بچے جو ہیں وہ بڑے احساس کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. جی بالکل. بس مجھے تو ساتھ ساتھ ہی رہی ہوں ان کے. میں خود ہی اپنے بچوں کو اسکول لائف سے لے کے، چھوٹے تھے اور کالج لائف تک ساتھ ہی رہی ہوں. خود ہی ان کو اسکول چھوڑا ہے، خود ڈرائیو کر کے خود چھوڑا ہے، خود لیا ہے. کالج جانا شروع ہوئے، اور ایک سب کا اگر الگ الگ ٹائم تھا تو ایک دوسرے بچے انتظار کرتے تھے. ابھی مجھے یاد آتا ہے. تو میرا حال مجھے تو نہ فیل ہی نہیں ہوا. گھر بھی سنبھالا، بچے بھی سنبھالے، ماشاءاللہ الحمدللہ کہ مجھے فخر ہے اپنے بچوں پہ. ماشاءاللہ انہوں نے مجھے شکایت نہیں ملی. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شاپنگ، جیسے میں ابھی بات کری تھی کہ خواتین کے انٹرسٹ کی بڑی یہ بات ہوتی ہے، تو زیادہ شوق یہ عید کی چیزوں کو لے کے، عید کی شاپنگز کو لے کے آپ نے اپنے بچوں میں کس میں دیکھا؟ کیونکہ بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، بہویں بھی ہیں، تو زیادہ پلاننگ اور زیادہ شوقینی آپ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہیں بچوں میں؟ سارے بچے شاپنگ کے تو سب بھی شوقین ہیں. اچھا.
تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک بھی میرے بیٹے بھی مجھ سے جیسے کوئی چیز چاہیے ہو نا تو وہ ابھی بھی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ مما آپ نے میرے لیے فلاں کلر کے سوٹ لے کے آنے ہیں, ابھی بھی. ماشاء اللہ. ظاہر ہے آپ کے لیے تو وہ ہمیشہ بچے ہیں اور آپ ہمیشہ سے ظاہر ہے وہ آپ سے جب بھی بات جتنے مرضی بڑے ہو جائیں وہ بچے ماں باپ کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی یہی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم عید کے حوالے سے مزید بھی بہت سی باتیں کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور عید کی سیلیبریشنز کے حوالے سے اپنی گفتگو کو ایک بار پھر سے کنٹینیو کریں گے. اور میں خالد صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ 2 دن ماشاءاللہ خیر سے گزر گئے ہیں, تیسرے دن کی خاص کیا پلاننگ ہے؟ ابھی کل بھی آپ نے اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ہی بزی رہنا ہے یا کل آپ فیملی کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو لوگوں پر ہے کہ کچھ لوگ دوسرے دن فارغ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تیسرے دن فارغ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تیسرے دن بھی کرتے ہیں. سر رابطہ تو رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ نہیں کہ وہاں ٹائم دیا جائے گا یا وہاں جانا آنے کی تو سواری پیدا نہیں ہوتا. اپنے گھروں میں ہی یہ 3 دن جو ہوتے ہیں مصروفیت کے گزرتے ہیں, اور ٹیلی فون پہ ہی, ہاں بلکہ 3 دن بعد پھر کہیں نکلنا ہو تو پھر اس کے بارے میں سوچا جائے. اچھا, آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اتنے مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ, لوگوں کا آنا جانا اتنا زیادہ رہتا ہے کہ فیملی ٹائم جو ہے وہ کہیں پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم خود بھی بزی ہوتے ہیں, وہ گھر میں آنا جانا. تو آپ وہ مہمان سنبھال رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا؟ اصل میں سب کی مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں, بچوں کی, بیٹیوں کی, بیٹوں کی, ان کے دوسروں کے چچا زاد جو ہیں سارے جب اکٹھے ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنے میں ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مگن ہوتے ہیں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ کافی دنوں بعد انہیں موقع ملا تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں, یہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں. اس لیے ذرا فیل نہیں ہوتا. کمپنی دینے کی تو بات ہی نہیں ہے نا, اگر دے بھی تب بھی کوئی نہیں ہے, اگر نہ دے تب بھی کوئی نہیں. اچھا خالد صاحب, یہ بڑی جینوئن سی بات کر رہے ہیں, اگر کمپنی دیں تو بھی کوئی بات نہیں, ایسی بات ہے, واقعی ایسی بات ہے کہ کمپنی دیں یا نہ دیں ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, تصدیق بھی ہو گئی ہے. سچ بات تو یہی ہے کہ اس طرف دھیان نہیں جاتا. کس کا دل چاہے گا نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کمپنی نہ دے, بالکل اپنے فیملی کو نہ دے. یہ تو آپ کی طرف سے بڑی قربانی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن ہم مجبوری یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی سے نہیں کرتا کوئی, لیکن وہاں بھی تسکین ہوتی ہے کہ جب باہر ہم لوگوں کو ملتے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ ملتا ہے, عید ملتا ہے, پھر باتیں ہوتی ہیں, پھر اس طرح کا سلسلہ کیسے گزری ان میں سارا دن گزر جاتا ہے. یا کہیں دوستوں نے آواز دے دی رات کو 10 بجے آ جائے, 12 بجے آ جائے جی, وہاں بیٹھے ہیں جی, وہاں چلے گئے, کبھی وہاں بھی گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے. تو اس طرح کا یہ سارا نظام جو ہے چلتا ہے, اس سے گھر میں نہیں فرق پڑتا, ٹھیک ہے, گھر والوں کو بھی نہیں فرق پڑتا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں, کیونکہ ماشاءاللہ بیٹے بھی میرڈ ہیں آپ کے, تو انہوں نے بھی اپنے سسرال جانا ہوتا ہوگا, تو لیکن آپ کو آپ کی بیٹی نے یہاں آنا ہوتا ہوگا, تو آپ کو کتنا انتظار رہتا ہے اپنی بیٹی کا؟ جی بالکل, مجھے رہتا ہے اپنی بیٹی کا انتظار. وہ آتی ہے پھر عید کا آدھا دن گزار کے شام کو آئیں گی ہماری طرف, رات رہیں گی, پھر اگلے دن واپس چلے جائیں گی سسرال. پھر 2-4 دن بعد عید گزرنے, کیونکہ ان کی نندوں نے بھی آنا ہوتا ہے نا, ان کے بھی. ہاں بالکل, یہ سلسلہ تو ایسے ہی ہے. جی بالکل, پھر ادھر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ پاکستانی کلچر کی دیکھیں خوبصورتی ہے, خوبصورتی ہے. اور وہ جو میرے داماد ہیں وہ اکلوتے ہیں, تو ان کے تو اس کا فرض ہے اس گھر میں پہلے. بالکل بالکل. تو وہ بھی واپس چلے جاتی ہیں, اسے واپس اگلے دن چلے جائے گی, پھر 2-3 دن کے بعد پھر واپس آ جائے گی, پھر 2-3 دن رہ کے پھر چلے جائے گی. تو آپ کی جو بہو ہیں وہ پھر کس دن جاتی ہیں اپنے گھر؟ وہ بھی پہلے وہ ادھر ہی رہیں گی 2 دن. اچھا, پھر تیسرے دن جاتی ہیں پاس میں ہی ہیں. اچھا اچھا, ان کے ادھر پاس میں ہی رہتے ہیں, جو ان کے پیرنٹس ہیں نا, وہ دن میں چلے جاتے ہیں, چکر لگائے پھر ادھر آ گئے. اچھا اچھا, اس طرح آنا جانا گھنٹے ادھر بیٹھے, پھر 2-3 گھنٹے ادھر چلے گئے, کوئی وہ اتنا فرق نہیں.
تو یہ بتائیں کہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں وہ کتنے آپ کو جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی آگے ان کے بچے ہو جاتے ہیں؟ یہ سچ ہے؟ یہ تو بالکل سچ ہے. میں اکثر میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں آتا ہوں نا تو مجھے شور نہیں نظر آتا, تو میں آتے ہی پوچھتا ہوں نہیں کہ وہ موسیٰ آیا, میرا پوتا ہے بڑا, اس سے چھوٹا بھی ہے ایک بیٹی لینا, کہ لینا آئی نہیں آئی, کیوں نہیں آئی پوچھتا ہوں. جب میں دیکھ لیتا ہوں, ہوتا ہے یہ ہے کہ حالانکہ دیوار ساتھ ہے, کہ میں دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں, مجھے اکیلے پن میں نا عجیب لگتا ہے, بیٹھا نہیں جاتا. پھر میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں, ان کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہوں, ان کے چہرے دیکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں. اور شروع میں جب پھر بات کرونا کی آ گئی تو اتنا میں ڈرتا تھا کہ میں ان کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, کیونکہ میں سارا دن تاجروں میں پھرتا تھا, مختلف جگہ پر پھرتا تھا, میں ڈرتا تھا مجھ سے کسی کو کچھ نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے میں نہیں جاتا تھا. وہ بڑی میں نے محسوس کیا. لیکن اب بھی یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئے تو میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں جا کے. اور دادی کا بھی یہی حال ہے, دادی بھی سارا دن, وہ دادی کے بغیر تو وہ بھی نہیں رہتے. تو اچھا, اور وہ جو پھپھو ہیں جن کی جو وہ سے تو بہت, وہ تو فرینڈ ہے ان کی. اچھا, وہ کہتے بھی یہی ہے, وہ تو اس کو اپنی فرینڈ ہی مانتے ہیں, وہ تو نام ہی لیتے ہیں. اچھا, آج کل بچے واقعی چھوٹے نام لیتے ہیں. بہت آتے ہی سیدھے اس کے پاس ہی جاتے ہیں. وہ سوئمنگ کروا, ہمارے گھر میں پول بھی ہے, تو اس کا سوئمنگ کرتے ہیں, پھر وہ ان کے لیے چیزیں فرائی کراتی, پھر کھانا کھاتے ہیں, تو تنگ بھی کرتے ہیں, 1 منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہتے. بہت اس کی محبت ہے ماشاء اللہ. اندر ہی گھر کے اندر ہی پول بنا رکھا ہے نا, تو پھر بچے وہ چھوٹے انجوائے کرتے ہیں, آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. تو پھر صبح ہوتی ہے نا تو وہ آ جاتے ہیں, جب میں آفس نکل کے جاتا ہوں اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں. پھر شام کو آ کے میں پوچھتا ہوں کب گئے تھے, کہ جی ابھی گئے. یہ اچھا, پوچھتے ہیں, پوری خبر رکھتے ہیں, کب آئے بچے, کب گئے, کتنی دیر رہے, کتنی دیر نہیں رہے, یہ سب کچھ. یہ دادا دادی کا پیار ہے جی. یہ اس میں ایک یوں سمجھے ان میں جان ہے ہماری. ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم بڑا سوچتے ہیں. دادا دیکھ لیں سکون نہیں ہوتا, ذہنی سکون نہیں ملتا. جب ان کو ایک نظر دیکھ لیں, ہیلو ہائی کر لیں, چاہے وہ آگے سے کرے نہ کرے, لیکن ہم کر لیں تو اس سے سکون ہو جاتا ہے. اچھا, اور بچوں کا عید پہ کیسی, بچے اصل میں تو عید بچوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ایکسائٹمنٹ عید پہ, آپ کے پوتے پوتیوں کی عید کی کیسی, کیا بتا رہے ہوتے, کیا آپ سے باتیں کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ عید آئے گی, ہم نے یہ تیاریاں کرنی ہیں, ہمیں یہ لے دو, ہمیں وہ لے دو, کس طرح کے ان کی خوشیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی؟ ہوتی تھوڑے سے ایکسائٹمنٹ, کیونکہ گرل ہے نا, اس کو ہوتا ہے. چوڑیاں, مہندی, یہ چیزیں, شوقین ہے وہ ان چیزوں کی؟ ہاں جی بالکل ہے. تو اس کی ماما کو زیادہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس بتاتی ہے, آپ کو بتاتی ہے؟ آپ کو بتاتی ہے زیادہ, پھر دادی فوراً اس کا مسئلہ حل کرتی ہے. ہاں جی, نہیں وہ چیزیں اپنی مجھ سے منگواتی ہے. ماشاء اللہ. کچھ کھانا بھی ہوگا نا تو اس نے آ کے کہنا دادو آج میں نے یہ کھانا ہے, اور انہوں نے بنانا ہے, اور اس کے لیے خاص طور پہ سارے کام چھوڑ کے کہ میری پوتی کیا بنواتی, کیا زیادہ شوق سے بنواتی ہے آپ سے؟ تو اس کو وہ اس کی فرق چیزیں ہیں. اس کو چکن میرے ہاتھ کا بڑا پسند ہے, اور مسر میرے ہاتھ کے بڑے پسند ہیں. اچھا, مسر کھاتی ماشاءاللہ, شوق سے, بڑے شوق سے کھاتی, اور پہچان لے گی کسی اور کی, اور کیونکہ میرے دادوں نے نہیں بنائے نا, تو فرینڈ ہوس بھی کسی کے ہاتھ کا کھاتی. اچھا. تو وہ میری بیٹی اور گئی تھی ان کے ساتھ لنڈن, میرے بیٹا بہو اور میری بیٹی گئی تھی ساتھ نا, تو وہاں کہتی ہم نے بنا کے دی اس کو ہر طرح سے. کہتی نہیں دادو جیسا نہیں بنا ہے, نہیں کھایا اس نے. کہتی ہم نے ہر طرح سے وہ ریسیپی آزما کے دیکھی ہے, موم وہ نہیں کھاتی آپ کے ہاتھ کے بغیر. ابھی بھی کھانا ہو تو مجھے فون کرتی ہے, دادو مجھے فرینڈ ٹوسٹ بنا دے. تو اس کو یہ 2-3 چیزیں تو کسی کے ہاتھ کی. تو ابھی عید پہ اس نے کیا بنوایا آپ سے؟ ابھی عید پہ بھی اس نے بس. اچھا, بچے تھوڑا اوائڈ نہیں کرتے یہ, ظاہر ہے مٹن کو, بیف کو, اکثر بچے ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے, وہ کھا لیتے ہیں بچے؟ ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر بچے نہیں زیادہ کھا رہے ہوتے. چکن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی جو کھا لیتے ہیں. ان کے پیرنٹس نے, امیوں نے ڈالی ہے. بالکل, یہ ان کی تربیت کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. روٹی سالن کی عادت ڈالی ہے, روٹی سالن کھاتے, کوئی بھی سالن. ورنہ آج کل کے بچے تو جنک فوڈ کے علاوہ کچھ اور, یا فاسٹ فوڈ کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں کھا لیتے ہیں, دال بھی کھا لیتے ہیں, سالن بھی کھا لیتے ہیں, ہر چیز کھا لیتے ہیں. ماشاءاللہ.
تو میں خالد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ پھر وہی بات کہ عید تو دیکھیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے خوشیاں بانٹنی کس طرح سے ہیں. تو اپنے ہمارے ویورز جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے موقع پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام عید ہے، خدمت کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اور ہر مسلمان پر میں سمجھتا ہوں یہ فرض بھی ہے بالکل کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے، کوشش کرے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی مسنگ ہو جاتی ہے تو اس کا دکھ پھر سارا سال رہتا ہے بالکل کہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس قابل کر کہ اس تک پہنچے. اور یہ پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی جو کمزور ہے اس کی جہاں تک ہو سکے ہیلپ کی جائے. اور بلکہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں جن کی قریبی ذرائع ہوتے ہیں، جو مثلا ایک میرا کام کرنے والا اگر وہ فیصل آباد میں ہے، میں اس کو نہیں وہاں، تو اب تو خیر بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ورنہ پھر دل میں احساس رہتا ہے. اپنے ملنے والوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ دے دو آپ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، یہی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. عید کا موقع ہے، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ بہت مصروفیات ہوتی ہیں ان دنوں میں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے عید کی سیلیبریشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی بانٹی. اور اپنے ویورز کو ایک بار پھر سے عید کی خوشیوں کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، میرے پورے چینل کی طرف سے. اور ابھی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.